अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 10 इशारा ए। 10वें सफ़े का ये पहला इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 70 और 71 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में आप सबको खुश आमदीद। क्यूसी 2 से हमने बराह रास्त जब कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया तो पहले 5 सफ़ात मुसहफ़ से यानी पहले पारे का पहला क्वार्टर हमने मुकम्मल किया। 5 सफ़ात में हमने इब्तिदा की थी सूरह फातिहा से, जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। उसके बाद फिर हिदायत का मज़मून था सूरह बकरा से, तो 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। क्यूसी 3 में जब हमने सेकंड क्वार्टर पहले पारे का शुरू किया सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, तो इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। और बनी इसराइल के बारे में हमने पढ़ा कि एक बड़ी कौम गुजरी थी जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। सफ़ा नंबर 6 से 10 तक जो कोर्स 3 का सिलेबस है, उसको हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर इस तरह सीखते हैं कि छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 होगा, यानी बाएं हाथ को अगर हम अपनी तरफ करेंगे तो छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 और बितरतीब आगे अंगूठा सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी 4 मज़ामीन हैं। तो इस एतबार से कोर्स 3 में पढ़े जाने वाले जो असबाक हैं उनकी तादाद 20 होगी। तो इससे पहले हमने 4 सफ़हात यानी सफ़ा नंबर 6 से 9 तक मुकम्मल कर लिए हैं। आइए एक दफ़ा इनके इशारात को एक इयादा करते हैं, उनको रिवाइज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 6 के इशारात हमने पढ़े थे, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 है फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। सफ़ा नंबर 9 आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। तो इन 4 सफ़हात के जो इशारात हैं इनको इख्तिसार से भी हम याद कर सकते हैं। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 पर भी इसी तरह से 4 इशारात हैं। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। सवाल कातिल दिल तब्दील, सवाल कातिल दिल तब्दील। तो आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं, जो सफ़ा नंबर 10 से पहला इशारा है। पहले इशारे का नाम है तीसरा सवाल। इससे पिछली आयत के अंदर हमने देखा कि बकरा का किस्सा शुरू किया गया था, उसमें 2 सवालात का तज़किरा हो चुका था और आज के सबक में बकरा के किस्सा में से ही तीसरे सवाल का ज़िक्र है कि बनी इसराइल ने जो बकरा का बारे में 2 सवालात किए थे वो गुज़र चुके, और अब आज की आयत में तीसरा सवाल इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो आइए असबाक देते हैं। आज की जो सेशन में हमने 2 आयत पढ़नी है, उसमें असबाक बहुत अहम हैं। ये असबाक और लर्निंग आउटकम इसको कहा जाता है। इसमें बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक किया। हमने किसी 3 में आने वाली तमाम आयत में बनी इसराइल के इस किस्से में हमने
तमाम आयात के अंदर ये चीज़ नोट की कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके नबी थे उनके साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे। और दूसरा अहम सबक ये है कि ये जो बनी इसराइल के सवालात थे बकरा के किस्से में, उनके सवालात जैसे कि हमने पहले ज़िक्र किया कि बिल्कुल बेहुदा किस्म के सवालात थे, गैर ज़रूरी सवालात थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया। और जो-जो वो सवालात करते चले गए तो उनके लिए इस हुक्म के अंदर शराइत बढ़ती चली गईं। और तीसरा अहम सबक ये है कि बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फ़ौरी अमल नहीं करते थे। यानी कि वो हर हुक्म के बाद हीले बहाने तलाश करते थे कि कहीं हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम इस हुक्म से राह फरार इख्तियार कर सकें, कोई ऐसा हमें कोई तरीका मिल जाए तो कहीं हमें इस हुक्म को बजा ना ही लाना पड़े। तो अमल नहीं करते थे फौरी तौर पर, बल्कि ना करने के हीले बहाने तलाश करते रहते थे। तो ये बनी इसराइल का रवैया हमने कोसरी में आने वाली तमाम आयात में देखा। तो आइए देखते हैं कि कुरान कितना आसान है कि हर लाइन में औसतन हमें 3 या उससे कम नए अल्फाज मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये वोकैब्युलरी में हमारा इज़ाफ़ा होगा और ये जो अल्फाज हैं हर लाइन में आने वाले नए अल्फाज, ये इंशाअल्लाह कम होते चले जाएँगे। तो आज की आयत में भी देखें कि पहली लाइन में 1 नया लफ़्ज़ है, दूसरी में कोई नया लफ़्ज़ नहीं है, तीसरी में 6 नए अल्फाज हैं, चौथी में 1 नया। इस एतबार से इन 4 लाइन के अंदर 8 नए अल्फाज हैं। तो औसतन देखा जाए तो 3 या उससे कम नए अल्फाज बनते हैं। तो आइए देखते हैं आज की जो आयत है उसके अंदर सबसे पहली आयत को तिलावत करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमा सीखेंगे और फिर बामुहावरा तर्जुमा भी इंशाल्लाह सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم। कालू उन्होंने कहा, काला कालू उन्होंने कहा, उदउ लना, उदउ दायद से उदउ फिल अमर है, उदउ आप दुआ करें, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, हमारे लिए दुआ करें रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना, बय्यना युबय्यिनु, ये पूरा फिल मुजारे है, पहला सीगा मुजारे का, ये अल्लमा की तरह आता है बाब तफ़ईल से, युबय्यिनु के आखिर में नून पर पेश गिरा हुआ है। इसकी रीजन इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे। युबय्यिन लना कि वो खोल कर बयान करे, लना हमारे लिए, मा हिया कि कैसी हो वो, मा कैसी हो, हिया वो गाय कैसी हो, इन्ना बेशक, अल बकरा गाय, तशाबहा अलैना मुश्तबे हो गई हैं, तशाबहा तशाबहा यतशाबहु, तदारसा यतदारसु बाब तफाउल है, इससे बाजी का सीगा है, तशाबहा मुश्तबे हो गई हैं, अलैना हम पर। इन्नल बकारा, बकारा ये जमा का सीगा है, जमा का लफज है, बकरातुन की जमा है बकारा सिंगल, ये ज़रा गाय होंगी। इन्ना बेशक गायें, तशाबह अलैना मुश्तबे हो गई हैं हम पर, व इन्ना और बेशक हम, व इन्ना और बेशक हम, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, इन अगर शाह चाहा, अल्लाह अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने चाहा तो क्या होगा, ला मुहतदून, ला मुहतदून जरूर हम हिदायत पा लेंगे। ला ये जो लाम है ये ताकीद के लिए आता है, ये लाम और मुहतदून ये दो टुकड़े बनेंगे, तो जरूर हिदायत पा लेंगे। मोहतदीन की जमा आती है मोहतदून और मोहतदीन। तो याद का तर्जुमा था
اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے مختصر شرح۔ یہ تیسرا سوال ہے ادع لنا ربک کا۔ یہ پھر سے انہوں نے تیسرے سوال میں بھی بدتمیزی والا رویہ اختیار کیا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس میں بھی ان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اس بات یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ ان کا بھی تو رب ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کا رب تو نہیں ہے۔ تو ایسے سوالات وہ کہتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، اور یہاں تک ایک اور چیز بھی ذکر کی گئی تیسرے سوال میں کہ اب تیسری دفعہ بھی وہ اور کلیئرنس مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اور بھی زیادہ واضح کیا جائے کہ گائے کے اندر، یعنی ابھی تک جو ہم نے باتیں ان کو بتائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، تو یعنی کہ وہ ناکافی تھی ان کے لیے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکم پر عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ کہیں ایسا کوئی راستہ مل جائے جس راستے کے ذریعے سے ہم اس حکم سے جان چھڑا سکیں، ہمیں یہ حکم نہ ماننا پڑے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، تو اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا سا عذر ہے، اور انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں تھے کہ بندوں کو کس طرح کا حکم دیا جائے۔ تو اس سے ان کے رویے کا اندازہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے، اب جا کر کہیں انہیں اپنی بد اخلاقی کا احساس تھوڑا سا ہو گیا تیسرے سوال کے بعد کہ اب اگر جو بات آپ ہمیں بتائیں گے، جو کلیئرٹی ہمیں آ جائے گی، تو اس کے بعد امید ہے کہ ہم ہدایت پا لیں گے، یعنی اس کے بعد ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انا ان شاء اللہ لمہتدون، یہ لام کا اضافہ کہتا ہے کہ ضرور ہم ہدایت پا لیں گے۔ تو یاد کا یہ پہلی آیت تھی، اس کی مختصر شرح دیکھیے، اس میں تیسرے سوال کا ذکر ہوا الحمدللہ۔ دوسری آیت شروع کرتے ہیں آج کے سبق کی 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ صدق اللہ علیہ۔ قال، تو اس نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ باقرہ یعنی جو گائے ہے، لا ذلول، ایسی گائے ہو، لا ذلول کام میں لی جانے والی نہ ہو، کام میں لی جانے والی نہ ہو۔ ذلول یہ ذلت سے ہے، یعنی جس کو کام جس سے لیا جا رہا ہو، جس کو جوتا جا رہا ہو تو وہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقصد اس سے ذلول کام میں لی جانے والی نہ ہو، تو سیر الارض جو جوتتی ہو زمین کو، اسارا یسیرو ہوتا ہے زمین کو جوتنا، زمین کے اندر ہل چلانا۔ ولا تسقی الحرث، یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری ولا، اور نہ ہی تسقی وہ پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو، نہ پانی کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ مسلمتن عیب سے صحیح سالم ہو، مسلمتن اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لا شیعت فیہا، لا شیعت فیہا نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں، عیب سے صحیح سالم بھی ہو اور اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ قالو، تو وہ بولے، الآن، قالو تو انہوں نے کہا، الآن اب، الآن کا معنی ہے یہ ایک ہی ٹکڑا کہلاتا ہے، الآن اب، جئتا بالحق، جئتا ہم نے جا کا فعل پڑھا نا، زیادہ کی طرح جا، جاؤ، جئتا تم لائے ہو، تم لائے ہو، بالحق کی ٹھیک بات، جئتا بالحق، جئتا کا معنی ہے آپ آئے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ تو جا کے ساتھ اکثر با کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے آئے اس چیز کے ساتھ، یعنی اس چیز کو لے کر آئے، اس چیز کو لے کر آئے۔ جئتا آپ لائے، بالحق ٹھیک بات۔ فذبح ہوا، فا ذبحوہا تین ٹکڑے ہیں، فا الگ ہے، فا کا معنی پھر، ذبحو ذبح ذبحو یہ آئے گا ذبح یذبح، یہ آئے گا فتح یفتح کی طرح، ذبح ذبحو جمع کا صیغہ ہے۔ تو پھر انہوں نے ذبح کیا، ہا اس کو، ہا اس کو، یعنی اس کا کو ذبح کر دیا۔ وما کادو، و اور ما کادو
یفعلون وہ کرنے والے نہیں تھے، کادا کادو، یہ زادہ زادو کی طرح ہے، کادا کادو، اور اس طرح سے، اور وہ نہیں لگتے تھے ذبح کرنا، یہ وہ کرنے والے لگتے نہیں تھے کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا، آئے اس کی مختصر شرح دیکھتے ہیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیءۃ فیہا، یہ ساری شرائط بیان کی گئی ہیں، چار باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یہ یعنی کہ مزید چار شرطیں بڑھ گئی ہیں اس گائے کے اندر۔ تو پہلی بات کیا ہے، وہ گائے سدھی ہوئی نہ ہو، یعنی زمین نہ جوتتی ہو۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا گائے بیل وغیرہ جو ہے اس کو ہل چلانے کے لیے زمین میں استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ایسی گائے بھی نہ ہو۔ دوسرا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، کھیت کو پانی دینے کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی پہلے زمانے کے اندر کھیت کو پانی دینے کے لیے بھی گائے بیل کا استعمال ہوا کرتا تھا، کہ ایک کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پانی کنویں سے نکال کر گائے بیل کے ذریعے سے آگے کھیتوں کو دیا جاتا، جہاں پر نہری نظام ہے تو وہاں ہو سکتا ہے آج کل بھی یہ سسٹم ہو۔ تو زمین کو نہ جوتا ہوا ہو، یعنی ہل نہ چلاتی ہو، دوسری بات یہ کہ پانی نہ دیتی ہو کھیت کو، تیسری بات یہ کہ کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو گیا ہو، کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ پیدا ہو گیا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے زرد رنگ میں کوئی دبا نہ ہو، یعنی جو بتایا تھا نا اس کے رنگ کے بارے میں، کہ اس کا رنگ ڈارک یلو کلر کی ہو، تو اس یلو کلر کے اندر کوئی اور کسی رنگ کی امیزش بھی نہ ہو، یعنی کسی ایک دبا بھی، ایک ڈاٹ جو ہے وہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو کسی اور کلر کا ہو، پورا کا پورا رنگ اس کا اسی کلر کا ہو۔ تو ساتھ ہی اللہ نے اس کے لیے اس کام کو اور بھی مشکل بھی ہو گیا، چار شرطیں بتا دیں گی تو اور زیادہ اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال جب ان کو وہ گائے مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اگر اس چیز سے سوچا جائے کہ اتنے سوالات کیے انہوں نے ایک ہی حکم کو نہ ماننے کے بہانے ڈھونڈنے کے لیے، تین سوالات کیے اور پھر ان سوالات کی وجہ سے ان کی شرائط بڑھتی چلی گئی ہر سوال کے بارے میں، تو اگر پہلی مرتبہ یہ حکم مان لیتے تو اتنی شرائط نہ ڈھونڈنی پڑتی، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کرتے تو کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے خود سے مشکلات بڑھا دی، تو اب ان کو کتنی شرائط پر عمل کرنا پڑا، ایسی گائے تلاش کرنے میں جس میں تین شرطیں اس کے رنگ کی ہوں اور اوپر کے چار صفات یہ یہاں پر وہ تین رنگ کے بارے میں شرطیں ہوں، پھر اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو یہ ساری شرائط اس کے لیے بڑھتی چلی گئی۔ اس آیت سے ہم نے سبق کیا حاصل کرنا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے، یعنی ہر بات کے اندر، ہر حکم کے اندر کسی لاجک کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے، یہ تو لاجیکلی مجھے درست نہیں لگ رہا، نہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کی تشریح فرمائی ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں اس کو من عن تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر لاجیکل نہیں ڈھونڈنی کہ اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے، یہ تو بہت سارے مواقع میں ہم ایسا کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کو، اس آیت سے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں بے جا سوالات نہیں کرنا۔ اس کا مطلب فرمایا الان جئت بالحق، وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی ایک بڑی بدتمیزی والی بات ہے ان کی طرف سے کہ اب آپ حق لے کے آئیں، یعنی پہلے جتنی بھی آپ کو باتیں بتائی گئی تھیں، جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں، کیا وہ حق نہیں تھے؟ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اب حق بات لے کر آئیں، تو یہ ان کا رویہ جو ہم نے دیکھا یہ بہت ہی شرمناک ان کا رویہ ہے۔ تو اس کے بعد شروع میں انہوں نے کیا کہا تھا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو یہ کیسے کیسے الفاظ وہ نبی کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا رویہ اپنے نبی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں یا دین کے بارے میں ہمیں اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وما كادوا يفعلون کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہیں تھے، یعنی ان کی اس کام کو کرنے میں، اس حکم کو ماننے میں ان کی دلچسپی لگتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب مجبوراً انہوں نے یہ کام کر دیا، اس کو گائے کو ذبح کر دیا۔ یہاں پر ایک اہم چیز یہ نظر آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی، کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا قصہ ہے، تو ایک بات تو ٹھیک ہے کہ گائے کے قصے ہونے کی وجہ سے بھی اس کا نام بقرہ ہے،
لیکن دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں اس سورۃ بقرہ کے اندر، اور اس سورۃ کے نام کے ساتھ ہمیں یہ قصہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور اس قصہ جب یاد آتا ہے تو ہمیں یہ جو عادات، بری عادات ہیں بنی اسرائیل کی، یہ بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ ایسی عادات تھیں، ہمیں کم از کم ان عادات سے دور رہنا ہے کہ کہیں ہم ان عادات کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ اب اس ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے، بس تم انہیں ضائع مت کرو، اور حدیں قائم کر دی سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کر، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ تو یہ جو آخری بات ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے کہ انہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے، بلکہ وہ تم پر رحم کرتے ہوئے ایسا کیا، لہٰذا ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کی ٹو میں نہ لگے رہو، اور جو چیزیں واضح فرائض مقرر کر دی ان کو حدود مقرر کر دی ہیں ان پر عمل کرتے رہو، اور جو لمٹس ہیں ان کو کراس نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو آیت ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ آئیے اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 70۔ انہوں نے کہا، دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں۔ وہ بولے، اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ ترجمہ ہم نے مکمل کیا۔ یہ اسباق کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسباق کے اندر بتایا تھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سوالات کے جوابات دیے تو ان کے لیے شرائط بڑھتی چلی گئیں، اور بنی اسرائیل کا رویہ یہی تھا کہ وہ کسی بھی حکم کو فوری طور پر بجا لانے والے نہیں تھے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں، کیونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیسے صبر سے پیش آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے تحمل سے ان کے جوابات بھی دیے، ان کی باتوں کو، ان کے سوالات کو سنا۔ ہمیں بھی ایسے معاملے کے اندر جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو ہمیں بھی صبر تحمل سے پیش آنا چاہیے۔ آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے انشاءاللہ، جب کبھی میرے ساتھ بد اخلاقی سے کوئی پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر میں اچھے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں عمل کروں گا، اور میں آگے سے جو رویہ ہے وہ نرم رویہ اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور فعال دیکھتے ہیں آج کی آیات کے اندر۔ پہلا اس میں بقرہ، بقراتن کا معنی ہے گائے، اور اس کی جمع آتی ہے باقارن۔ باقارن جمع ہے اور باقارات بھی جمع آتی ہے، یعنی اس کی جمع دو طرح استعمال ہوتی ہے، باقارات اور باقاراتن۔ باقارات جو ہے الف تا کے ساتھ جمع، یہ جمع سالم کہلاتی ہے، اور باقارن جو ہے بغیر الف تا کے، یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ تو افعال کے اندر یہ ہے، ذبح، ذبح یذبح، اذبح فاتح یفتح سے، یہ ثلاثی مجرد کے افعال ہیں، صحت مند میں سے آتا ہے ذبح یذبح فاتح یفتح سے۔ فعل یفعل یہ بھی فاتحہ سے آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کمزور کی کیٹیگری میں جو تین حرفی افعال تھے، کمزور میں ایک فعل آتا ہے قالا، قالو، دعا یدو، شاء یشاء، سمع سے ہم نے دیکھا۔ پھر ذلہ یذلو، ایک ہے ضلہ ضاد کے ساتھ ہے، ایک ہے ذال کے ساتھ۔ ضلہ باب پیٹرن وہی ہے ضلہ والا، اس کا باب جو آئے گا وہ ضربہ ہی ہوگا، باب ضربہ سے ہے، اور ضلہ کی طرح ہے، ڈبل حرف والا فعل ہے، ڈبل حرف والا فعل ہے، اور ڈبل حرف والے ہم نے جو پڑھے تھے وہ ظنہ اور ضلہ کی طرح پڑھے تھے، تو ظنہ باب ناصرہ سے آتا ہے، اور ضلہ باب ضربہ سے آتا ہے، یہ باب ضربہ سے آئے گا۔ ذلہ یذلو ذلیل ہونے سے ہے، ذلیل، ذل، ذل اور ذلیل۔ تسقی، سقا یسقی، ہدا یہدی کی طرح سقا، سین قاف اور یا یہ کمزور حرف والا فعل آئے گا، یا اس کے مادے میں آتے کمزور حرف آتا ہے۔ ہدا یہدی کی طرح سقا، سقا یسقی، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے سیراب کیا، اس نے سیراب کیا۔
تو یہ باب دارابا سے باب اس کا بھی دارابا ہی ہوگا. جا جا یجیء جی جا ان ڈیش اور مجیعتن، یہ زیادہ کی طرح حمزہ والا فعل بھی کہلائے گا، اور حمزہ اور کمزور، اس میں دو حروف آتے ہیں، ایک حمزہ بھی آ رہا ہے مادہ میں اور کمزور بھی آ رہا ہے. زیادہ یزید اس کا جو باب ہے یہ بھی دارابا ہی آئے گا. ایک اور فعل ہے قادہ، قاد یقادو. اچھا ہم نے اس سے پہلے پڑھا زیادہ یزیدو کی طرح قادہ یقیدو ہم نے پڑھا ہے، وہ زیادہ کی طرح باب ضربہ سے آتا ہے، لیکن یہ قادہ یقادو جو ہے یہ ہم نے پیٹرن نہیں پڑھا ہے. قادہ یقادو خافہ یا خافو کی طرح آتا ہے، اس کا ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو وہاں ڈسکس نہیں کیا تھا. یہ خافہ کی طرح آتا ہے، خافہ کی طرح آئے گا تو یہ باب سامعہ سے ہوگا. ٹھیک ہے، کاف واو دال مادہ. اور کمزور کے بعد مزید فی کا افعال جو ہے بینا یبین علامہ کی طرح آئے گا باب تفعیل سے، اس کا علامہ کا باب تفعیل ہوتا ہے. اور اس کے بعد تشابہ یتشابہ، تشابہ یتشابہ، یہ تدارس یتدارس کی طرح آتا ہے، باب تفاعل آتا ہے، باب تفاعل تشابہ، تدارس کی طرح متشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا، ہم شکل ہونا. محتدون اہتدا یہتدی، اہتدا یہتدی، یہ کمزور افعال میں آتا ہے. آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ یا اس کے مادہ میں آتا ہے، اور یہ اختلافہ کی طرح، اختلافہ کی طرح ہوگا تو اس کا جو باب ہے وہ افتعال، اہتدا یہتدی. یہ اسارا یسیرو، اسارا یسیرو، اقامہ یقیمو کی طرح ہے، اقامہ، اقامہ یقیمو کی طرح ہے، اور اسی کا ساؤنڈ بنتا ہے. اور اسلمہ سے آئے گا جب تو باب اس کا افعال ہوگا. اسارا یسیرو اقامہ یقیمو کی طرح آتا ہے. تو تسیرو یہ ہیا والا سیغہ ہے. مزید فی افعال کے اندر سلمہ یسلم، مسلمۃ، سلمہ یسلم، یہ علمہ یعلم سے آئے گا. ایک ہے اسلم یسلم، وہ باب افعال سے ہے. ایک ہے سلم یسلم، یہ علمہ یعلم کی طرح باب تفعیل سے آئے گا، اس کا باب بھی تفعیل ہوگا. یہ اس میں مزید فی کے فعل. الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ اے، 10ویں صفحے کا یہ پہلا اشارہ ہے جس میں گرامر میں ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، اہتدا کا. اہتدا ایک نیا ٹیبل ہوگا آج کے لیسن میں، اور اس کی ریپیٹیشن قرآن پاک میں 61 ٹائم ہے تقریباً. اور یہ اختلاف کی طرح ہے. اختلاف کے وزن پر آتا ہے. ہم نے اختلاف کا فعل سیکھا تھا، اور اس کا باب ہم جانتے ہیں افتعال. باب افتعال سے اختلاف صحت مند حروف میں ہم نے سیکھا. چونکہ ہم آج کے جو لیسنز ہیں اس میں ہم کمزور حروف والے افعال سیکھ رہے ہیں مزید فی میں، تو اس میں اہتدا کا آج کا سبق ہے. تو سب سے پہلے ہم مزید فی کی ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیتے ہیں ایک دفعہ کہ مزید فی کسے کہا جاتا ہے. مزید فی کہتے ہیں کہ مادہ کے حروف میں سے ہی کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے عالمہ سے علامہ، اور یا مادہ کے حروف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے سالمہ سے اسلمہ. مادہ کے حروف 3 ہی ہوتے ہیں، ان 3 حروف کے علاوہ جو حروف زائد ہیں وہ کبھی 1 ہوگا، کبھی 2، 3 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو زائد حروف کو، ان 3 کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ زائد حروف ہوں گے. ان زائد حروف کی وجہ سے اس فعل کو مزید فی فعل کہا جاتا ہے. اور اس سبق میں ہم کورس 3 کے اندر مزید فی کے 8 ابواب ہم نے سیکھے تھے، جس کے اندر ہم نے صحت مند افعال سیکھ لیے. اور ابھی ہمارا آج کے جو ٹاپک چل رہے ہیں مڈ کوئز کے بعد کے لیسنز میں، اس میں ہم سیکھ رہے ہیں مزید فی سے کمزور حمزہ والے اور ڈبل حرف والے افعال. تو ایک دفعہ ہم اعادہ کر لیتے ہیں. یہ جو 8 ابواب سیکھے تھے ان کے لیے ہم نے ایک پوئم یاد کی تھی. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلامہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافہ استغفارہ.
اور قرآن میں تدبر کے لیے اور آپس میں تدارس کے لیے تدبرا تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب انقلابا۔ تو یہ 8 پیٹرن تھے، ان پیٹرن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ان 2 سلائیڈ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو 8 ابواب ہیں ان میں سے پہلا ہے تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، اور نیکسٹ پیج پہ 3 اور ہیں تفاعل، تفاعل اور انفعال۔ یہ 8 ابواب ہیں، اور یہ جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں تدبر، تدارس، انقلاب، یہ مصدر ہے جو ہم نے اس باب سے پہلا مصدر سیکھا۔ اور یہ جو تدبرا تدارس انقلبا یا پچھلے پیج پہ علامہ حاسبہ اسلمہ ہے، یہ ریفرنس ٹیبل ہے جس سے ہم باقی کسی بھی فعل کو میچ کرتے ہیں اس کے ماضی کو، تو پھر ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس کا باب کیا ہوگا۔ تو کس 1 اور 2 میں جو صحت مند اور کمزور افعال ہم نے 3 حرفی افعال پڑھے تھے اس کو ہم یاد کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی پوائم بھی یاد کی تھی، وہ بھی یاد کیجیے گا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہاب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو، ظنّا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا۔ اس کے بعد QC3 میں آنے والے جو 8 ابواب ہیں ان سے ہم نے پہلے صحت مند افعال سیکھے تھے، علامہ حاسبہ اسلمہ اختلفہ استغفرہ، اور باقی 3 کے ساتھ بھی صحت مند سیکھے۔ اور دوسرے مرحلے میں ہم انہی 8 ابواب سے آنے والے کمزور حمزہ والے اور ڈبل حرف والے افعال سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا فعل ہے اہتدا، جو اختلافہ کی طرح آتا ہے باب افتعال سے۔ آئیے سیکھتے ہیں آج کا فعل اہتدا۔ اہتدا کا معنی اس نے ہدایت پائی۔ اس سے پہلے ہم نے ہدا سیکھا تھا، ہدا فعل۔ تو ہدا کا معنی کیا تھا؟ اس نے ہدایت دی، اہتدا اس نے ہدایت پائی، اس نے ہدایت پائی یعنی اس نے ہدایت حاصل کی، تو ہدا اس نے ہدایت دی۔ جیسے خالفہ سے اختلاف بنا تھا، ایسے ہدا سے اہتدا بنا، یعنی 3 حرفی میں سے کچھ حروف کا اضافہ کیا تو وہ مزید فی فعل بن گیا اہتدا۔ مادہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مادہ اس کا بھی ہا دال اور یا ہی ہوگا، جیسے کہ ہدا کا مادہ ہا دال یا تھا، جیسے کہ ہم نے خالفہ کا مادہ خا لام فا ہے، تو اختلاف کا مادہ بھی خا لام فا تھا، باقی 2 حروف اس میں زائد آگے تھے، شروع میں حمزہ اور اس کے فا کلمے کے بعد تا زائد تھا۔ یہاں پر بھی شروع میں حمزہ زائد ہے اور فا کلمہ یعنی ہا کے بعد تا زائد ہے، تو 2 حروف اس میں زائد ہیں، اس وجہ سے اس فعل کو مزید فی فعل کہا جاتا ہے۔ تو اہتدا کو پہلے ہم میچ کریں گے ہدا کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صحت مند افعال ختم کرنے کے بعد جب مزید فی کے اندر کمزور افعال سیکھنا شروع کیے تھے، اس سے پہلے لیسن نمبر 8A کے اندر ہم نے ہدا کا ٹیبل سیکھا تھا اور اس کو ریوائز کیا تھا، اور وہاں پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ جو ہدا کا ٹیبل یہاں پر لایا جا رہا ہے کمزور افعال سے پہلے، اس کی 5 اہم وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ ٹیبل QC3 میں ذکر کیا گیا ہے کمزور افعال سے پہلے۔ امید ہے کہ وہ وجوہات آپ سب کو یاد ہوں گی۔ تو اس کو دیکھیے کہ یہاں پر ہدا کا ٹیبل اس کے ساتھ ساتھ بلر کر کے دیا گیا ہے، اہتدا، ہدا، ہدو، اہتدو، ٹھیک ہے، اس کے ساؤنڈ اس سے میچ کر رہے، اہتدیتا، ہدیتا، اہتدیتو، ہدیتو، ہدیتم، اہتدیتم، ہدینا، اہتدینا۔ تو یہ ہدا کی طرح گیا۔ یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے، جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا، واللہ سے ولو بنا تھا، نادا سے نادو، القا القو، اہتدا اہتدو بنا، یعنی کہ واحد کے اندر جب آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو تو جمع زبر سے بنتا ہے، یہاں یہ چیز بتائی ہے۔ آئیے ماضی کرتے ہیں، اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا۔ دوبارہ کرتے ہیں، اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا۔ ٹھیک ہے جی۔ آئیے ماضی کو عربی بول چال کے ساتھ کرتے ہیں، حل اہتدا، اس کا ترجمہ ہے کیا اس نے ہدایت پائی۔ یہ سوال کیا ہے، پہلے سوال کا ترجمہ سیکھیں، حل اہتدا، کیا اس نے ہدایت پائی، ہدایت حاصل کی، نام اہتدا، جی ہاں اس نے ہدایت پائی۔
پھر دوسرا سوال ہے حل اہتدوا، جمع کا صیغہ ہے، کیا ان سب نے ہدایت پائی؟ وہ تو اس میں سیم آنسر آئے گا، نام اہتدوا، جی ہاں اس نے ہدایت پائی۔ پھر لائن سے نیچے جب آپس میں ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں حل اہتدیتا، کیا آپ نے ہدایت پائی، یعنی ایک شخص نے ہدایت پائی، تو تا کا جواب تو سے آئے گا نام اہتدیتو، نام اہتدیتو، جی ہاں میں نے ہدایت پائی۔ حل اہتدیتم، کیا آپ سب نے ہدایت پائی، نام اہتدینا، جی ہاں ہم سب نے ہدایت پائی، تم کا جواب نا سے آئے گا۔ تو یہ ماضی کہ ہم نے الحمدللہ پریکٹس کی۔ اسی طرح سے اب مضارع کو سیکھتے ہیں۔ مضارع میں بھی یہتدی ہے، یہتدی یہدی سے ان کے ساؤنڈ میچ کرتے ہیں، اور یہاں کیا بتایا ہے، جیسے یہدی سے یہدونا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، یلقی سے یلقونا، یہتدی سے یہتدونا۔ یعنی اگر واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو جمع زبر سے نہیں بنتی ہے، یہاں یہ بات بتائیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدونا وہ سب ہدایت پاتے ہیں، تہتدی آپ ہدایت پاتے ہیں، اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں، تہتدونا آپ سب ہدایت پاتے ہیں، نہتدی ہم سب ہدایت پاتے ہیں۔ یہتدی یہتدونا، تہتدی اہتدی، تہتدونا نہتدی۔ تو ہم نے ہدا کی طرح اہتدا کا ٹیبل بھی ماضی اور مضارع کے ساتھ سیکھ لیا۔ آئیے مضارع میں عربی بول چال کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حل یہتدی، کیا وہ ہدایت پاتا ہے، نام یہتدی، جی ہاں وہ ہدایت پاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ حل یہتدونا، حل یہتدونا، نام یہتدونا، تو یہ ہم نے سیکھا۔ یہاں پر یہ زیر ایکسٹرا ہے۔ حل تہتدی انت کذا، حل تہتدی کیا آپ ہدایت پاتے ہیں، نام اہتدی، حل تہتدونا، نام نہتدی۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو یاد کیجیے گا کہ یہ ماضی کے اندر بھی ہم نے جو اشارے کی اس میں بھی لائن سے اوپر اسی طرح سیم آنسر آتا ہے، اور لائن سے نیچے جو ہے وہ آپس میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں مخاطب اور متکلم کے ساتھ اس کے جواب آتے ہیں۔ الحمدللہ ماضی کے بعد ہم نے مضارع کی بھی پریکٹس کی، اب اس کو سیکھتے ہیں فعل امر کیسے بنے گا۔ بہت آسان ہے، جیسے اختلاف سے اختلف بنا تھا، اور اہتدا سے اہتدی بنا، اہتدا سے اہتدی بنا۔ اس بات کو ہم ہدا کے ٹیبل میں بھی 8A کے اندر ڈسکشن کر چکے تھے کہ جہاں پر بھی ماضی کے اندر دیکھیں یا واحد میں الف کا ساؤنڈ آخر میں آئے گا، تو یعنی کمزور حرف جب آخر میں آتا ہے، تو جو 5 باتیں تھیں اس کے اندر چوتھی بات یہ تھی کہ جب کمزور حرف آخر میں آ رہا ہو تو جب اس سے فعل امر بنے گا تو کمزور حرف آخر سے گر جائے گا۔ اہتدا سے اہتدی، دو کام ہم کرتے ہیں۔ اہتدا، اہتدا اصل میں اگر اس کو لکھا جائے تو ایسے تھا، اہتدایا ایسے تھا۔ تو فعل امر بنانے کے لیے دو کام ہم کرتے ہیں، ایک تو آخر کو ساکن کیا جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ عین کلمے کو زیر دیتے ہیں۔ عین کلمہ یہاں پر دال ہے تو دال کو زیر دیا جائے گا، دال کو اگر زیر دے دیں تو باقی آخر کو ساکن کر دیں، کیا بنے گا، اہتدی۔ اب یا چونکہ کمزور حرف ہے اس کی وجہ سے گر جائے گا تو رہ جائے گا باقی اہتدی، اہتدی۔ ایسے ہی جیسے ہم نے اس سے پہلے ہدا سے اہدی سے اہدو پڑھا تھا، ولی ولو، نادی نادو، القی القو، اہتدی اہتدو، یعنی آخر میں تمام کے دیکھیں کہ کمزور حرف آخر سے گرا ہوا ہے۔ تو پریکٹس کریں، اہتدی اہتدو، لا تہتدی لا تہتدو۔ اسم فاعل اور اسم مفعول ہم کس طرح بنائیں گے؟ اس سے اسم فاعل کیسے بنتا ہے جی، اسم فاعل بنے گا محتدن، جیسے اختلافہ سے مختلف اور مختلف بنا تھا، یعنی میم پیش والا لگا، محتدن، محتدن، اور محتدن آئے گا ہدایت پانے والا، محتدن ہدایت پانے والا، تو اس مفعول اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ محتدیون تھا اصل میں مختلفن کی طرح، تو محتدن ہدایت پانے والا۔
تو اہتداء اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، اختلاف کی طرح اہتداء. آئیے پریکٹس کرتے ہیں. محتدین ہدایت پانے والا، ڈیش اہتداء ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا. حل انت محتدین کیا آپ ہدایت پانے والے ہیں؟ نام آنا، اپنی طرف اشارہ کریں گے، نام آنا محتدین. ان سوالات میں دو اشارے ہوتے ہیں، نام آنا محتدین، جی ہاں میں ہدایت پانے والا ہوں. حل انتم محتدون کیا آپ سب ہدایت پانے والے ہیں؟ نام نحن محتدون، جی ہاں ہم سب ہدایت پانے والے. اب ایک اور چیز ہے کہ مونس کا صیغہ ہم کیسے بنائیں گے. اہتدا سے اہتدت بنا ہے، تو وہ جو 5 باتیں تھی اس میں دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب کمزور حرف آخر میں آ رہا ہو تو مذکر سے جب مونس بناتے ہیں تو کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگایا جاتا ہے. جیسے اہتدا سے اہتدت بنا، اہتدا سے اہتدت. تو آئیے پورا ریپل کرتے ہیں. اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا. مضارع ہے یہتدی، یہتدون، تہتدی، اہتدی، تہتدون، نہتدی. فعل امر ہوگا اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو، محتدن ڈیش اہتداء. ہوا اہتدا، ہیا اہتدت، ہوا یہتدی، ہیا تہتدی. تو یہ ہمارا ٹیبل اس طرح سے مکمل ہوا الحمدللہ. آئیے 6 جابیں کرتے ہیں. اہتدا، یہتدی، اہتدی، محتدن ڈیش اہتداء. تو 6 چابیوں میں سے 3 فعل کی چابیاں ہیں اور 3 اسم کی چابیاں ہوتی ہیں. آئیے ورک بک میں اہتدا ٹیبل سے لے کر کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہم نے بنایا ہے، وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. وہ سب ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے، یعنی کہ وہ سب، ہم وہ سب کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں. محتدون، محتدون، وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. ہم محتدون، ہم لگائیں گے اور محتدون. ٹھیک ہے، محتدون، ہم محتدون. دوسرا سوال اردو میں ترجمہ کریں. ولا یہتدون سبیلا، ولا واک میں نے، اور لا یہتدی، یہتدون ہے نا، تو لا یہتدون نفی کریں گے. لا یہتدون وہ سب ہدایت نہیں پاتے ہیں، سبیلا راستے کی، وہ راستے کی ہدایت نہیں پاتے ہیں. سبیل کا معنی راستہ. تیسرا سوال ہے عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل اہتدو سبیلا، اہتدا سے اہتدو جمع کا صیغہ. حل اہتدو کیا انہوں نے ہدایت پائی، سبیلا راستے کی. تو ہاں میں جواب دیں گے نعم، نام اہتدو سبیلا. صرف یہاں پر نام کا اضافہ کریں گے، حل کو کاٹ کر نام لگا دیں گے تو یہ پورا اس کا پورا جواب ہاں میں بن جائے گا. ٹیبل ہم نے کرنا ہے ورک بک میں. ابتغا، ابتغا کا معنی اس نے چاہا، اس نے چاہا. تو اس طرح سے آپ جب اہتدا کا ٹیبل سیکھیں گے اور اس کو سامنے رکھ کر آپ ابتغا کا پورا ٹیبل بنا لیجیے گا. اسی کے ساؤنڈ پر بنے گا. 6 چابیوں کو سرکل کرنا ہے ورک بک میں اور آخر میں اس کا مصدر ہوگا ابتغاء. ٹھیک ہے. تو افعال کے کورس ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں صحت مند جو افعال پڑھے تھے اس کے کورس کیا ہیں، کمزور افعال کے کوڈ اور مزید کے کورس کو یاد رکھیں تاکہ کہیں بھی ہمیں کوئی فعل نظر آ جائے ان کی طرح تو ہم اس کو پہچان سکیں کہ یہ کس فعل کی طرح آتا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ بی. 10ویں صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے اور آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 72 اور 73 پڑھیں گے انشاءاللہ. QC 3 میں پہلے 5 صفحات پڑھے تھے 2 میں، اور 3 میں دوسرے 5 صفحات انشاءاللہ پڑھیں گے. اور 3 کے جو اشارات ہیں ان کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر دیکھنا ہے. پہلے 4 صفحات ہم نے مکمل کیے، 5واں صفحہ شروع کیا. اس کے دوسرے اشارے کا تعارف دیکھتے ہیں. آج کا سبق ہے کون قاتل. آج کا سبق کا نام ہے کون قاتل. تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلی آیات کے اندر جو بقرہ کا قصہ بیان کیا گیا تھا
وہ کس پر بیس کیا تھا، کس وجہ سے بکرا کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آج کی آیت کے اندر وہ ریزن بتائی جائے گی۔ تو اسباق آج کے سبق میں یہ ہیں کہ جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس قاتل کا پتہ کرنے کے لیے کہ اس کو کس نے قتل کیا، یہ بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم کوئی بھی گائے لے کر ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو آج کی جو آیات ہے اس کے اندر تین نشانیاں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل طور پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ گائے جو ہے وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو مقدس اس طرح سے سمجھنا کہ اس کی عبادت کرنے لگ جانا، اس کی پوجا کرتے لگ جانا، جیسا کہ بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تھی۔ تو تین اہم باتیں جو ہے وہ آج کے سبق میں ہمیں پتہ چلیں گی، اس واقعہ سے ہم یہ چیز سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر سی شرح بھی دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا، قتل یقتلو، قتل قتلو، قتلتا قتلتو، قتلتم تم نے قتل کیا، نصر ینصرو کا باب ہے، نفسن ایک آدمی کو، فا ادارأتم یہ دو ٹکڑے ہیں، فا الگ سے اور ادارأتم یہ ایک فعل ہے، انتم والا اشارہ ہوگا، پھر تم جگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں، یعنی جو ایک نفس تھا اس کے بارے میں تم جگڑنے لگے، واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، اخرجا یخرجو، مخرج کا معنی ہے نکالنے والا، نکالنے والا، اخرج اس نے نکالا، مخرج نکالنے والا، تو اللہ تعالیٰ نکالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم ما جو کچھ کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ کاتم یکتم سے یکتمو، یکتمونا، تکتمو، تکتمونا انتم والا سیکھا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یہاں پر اس کے قاتل کا مطالبہ کیا گیا کہ قاتل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، ان کی درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو واللہ مخرج اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ قاتل کو چھپانا چاہتے تھے کچھ لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس قاتل کو ظاہر کر دیا۔ دوسری آیت آج کے سبق کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ۔ فَقُلْنَا، فَقُلْنَا دو ٹکڑے ہیں، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اضربو، ضربا یضربو، اضرب اضربو تم مارو، ہو اس کو، بی بازیہا، بی بازیہا تین ٹکڑے ہوں گے، با اور باز اور ہا، اس کے یعنی اس گائے کے باز کے ساتھ، یعنی گائے کا ایک ٹکڑا مارو اس کو، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے، احیا یحیی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، موتا مردوں کو، موتا مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وَیُریکم آیاتی، اور یُریکم دکھاتا ہے، ارا یوری وہ دکھاتا ہے، ارا اس نے دکھایا یا وہ دکھاتا ہے، یوریکم وہ دکھاتا ہے، یکم تمہیں، آیات ہی اپنی نشانیاں، آیات ہی اپنی نشانیاں،
लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। लअल्ला एक ही टुकड़ा है, कुम दूसरा टुकड़ा होगा, ताकि तुम समझो। तर्जुमे के बाद इसकी मुख्तसर इशारा देखते हैं। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा। तो इस मकसद के लिए अल्लाह ने उनसे कहा कि गाय ज़बह करें और उस गोश्त का एक टुकड़ा उनको मुर्दा को लगाया जाए, तो वो कातिल के बारे में, यानी वो ज़िंदा होगा और वो खुद कातिल के बारे में बताएगा कि उसे किसने कत्ल किया। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, ये दूसरा हिस्सा है आयत का। इसमें ये हिकमतें अल्लाह ने रखी हैं। इससे बात पता चलती है कि किस तरह अल्लाह ताला इंसान को मरने के बाद वापस ज़िंदा करेगा। ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। ये गोश्त का टुकड़ा लगाना ये तो एक ज़रिया बताया है, लेकिन अल्लाह ताला अपने अमर से उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे मरने के बाद भी। इस बात को संजीदगी से हमें महसूस करना चाहिए, और हमें इस बात तसव्वुर कर लेना चाहिए कि हम किसी मुर्दा शख्स के पास चंद घंटों से बैठे और अचानक वो मुर्दा शख्स उठ जाए और बात करना शुरू कर दे, तो कैसी सिचुएशन होगी उस वक़्त हमारी। तो ये भी एक इबरत का मकाम। वयुरीकुम आयाती, और अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाता है, कुदरत कामिला दिखाता है, और वो कायनात पर ये दिखाता है कि कायनात में किस तरह मेरा कंट्रोल है, किस तरह मेरी निगरानी में कायनात का सारा निज़ाम चलता है। तो ऐसी मुसलसल निशानियाँ दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हम इन निशानियों पर गौर व फ़िक्र करें और इससे हम इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक अता फरमाए। किसी को कत्ल करना एक बड़ा, यानी कि ये एक हदीस में आता है, किसी को कत्ल करना एक बहुत ही बड़ा और गुनाह जुर्म है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है उसका खून और उसकी इज़्ज़त और उसका माल। उसका खून भी हराम है, उसका इज़्ज़त भी उसकी हराम है और माल भी उसका हराम है। तो इसलिए एक हदीस में इस तरह से आता है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें। तो मुसलमान दूसरों की महफूज़ क्या चीज़ रहनी है? खून भी उसका, इज़्ज़त भी उसकी और माल भी उसका महफूज़ रहना चाहिए। तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम इस कदर अपनी ताकत के वजह से, ये ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मातहत लोगों पर या जिन पर हमारा ज़ोर चलता है या कमज़ोर लोगों पर उनके खून के बारे में हम उसको जायज़ समझ रहे हैं, या उनकी इज़्ज़त के बारे में या उनके माल के बारे में हम उसको जायज़ समझ रहे हैं, तो इससे हमें इस हदीस से सबक हासिल। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उसको कत्ल करना कुफ़्र है। उसको कत्ल करना कुफ़्र है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी आयत हमने मुकम्मल की आज के सबक की। आइए तर्जुमा देखते हैं। और जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, फिर तुम झगड़ने लगे उसके बारे में, और अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला है उसको जो तुम छुपाते थे। फिर हमने क्या कहा, मारो उस मकतूल को, एक टुकड़ा उस गाय का इस तरह ज़िंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियाँ, ताकि तुम समझो। तो ये तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। असबाक के अंदर ये बात कन्फर्म हमने सीखी थी आज के सबक में, कि इस आयत के अंदर ये बताया गया कि एक नफ्स को, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था, उसके कत्ल के कातिल मालूम करने के लिए ये बातें, जो बकरा का किस्सा हुआ, ये उसका हुक्म इसलिए दिया गया। तो हमने आज की जो आयत है उसको पढ़ने के बाद हमने दुआ क्या करनी है कि अल्लाह हमारी मदद फरमा कि मैं कायनात में फैली हुई तेरी निशानियों को देखूं और उन पर गौर व फिक्र करूं, और आइंदा ज़िंदगी का मैंने प्लान क्या करना है इंशाअल्लाह, कि मैं अपने वक़्त का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करने में गुज़ारूँ। कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन निशानियों को देखें, उनसे इबरत हासिल करें, उनसे सबक हासिल करें कि कोई ज़ात है जो इन सब सिस्टम को चला रही है, और हमें उसके अंदर रहते हुए, उसकी कायनात में रहते हुए हमें उसका शुक्र बजा लाना है, और उसकी जो इबादत है उसके अंदर हमें लगना है। आइए अस्मा और अफ़आल को देखते हैं। आज की जो आयत इसमें अस्मा में है नफ्स की जमा नफूस, नफ्स की जमा अनफुस भी इस्तेमाल होती है किसी जगह पर, तो दो जमा आती हैं। दूसरा इसम है मैयत, मैयत का माना है बेजान चीज़, मुर्दा चीज़, और मौता उसकी जमा आती है, मौता। मैयत की जमा क्या है? मौता। आयतुन वाहिद है, आयतुन का माना निशानी, और आयात उसकी जमा आती है, आयात निशानियाँ।
افعال میں جو پہلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں کمزور سے پہلے جو صحت مند افعال ہیں 3 حرفی افعال میں سے، ان میں سے قاتل یقتلو، یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے، قاتل یقتلو اقتل قاتل مقتول۔ دوسرا فعل ہے قاتما یکتمو، یہ بھی ناصرہ کا پیٹرن ہے، قاتما یکتمو، قاتما اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے۔ اضربو ضربا یضربو، ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا۔ اور اکالا یا عقیلو، یہ بھی ضربا کا باب ہے، اکالا یا عقیلو، عقل حاصل کرنا، سمجھنا۔ دوسری کیٹیگری جو ہم دیکھا کرتے ہیں ان افعال کے حوالے سے، جو 3 حرفی افعال میں جو کمزور ہیں، وہ کون سے آج کی آیت میں آئے ہیں؟ کنتم، کان یکونو، قال یقولو کی طرح ہم نے پڑھا تھا، یہ قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہونے والے افعال میں سے آتا ہے، قالا اور کانا۔ ان کا باب ناصرہ ہے، ناصرہ باب سے آتے ہیں دونوں۔ تیسری کیٹیگری جو ہے افعال کے اندر ہم دیکھا کرتے ہیں مزید فی کے افعال، وہ آج کی آیت میں کون سے ہیں؟ مخرج اخرج یخرج، آخرج مخرج، یہ اسلمہ کی طرح آتا ہے، اور باب ہے اس کا باب افعال ہے، اسلمہ کا باب کیا ہے؟ افعال آتا ہے۔ دوسرا فعل ہے احیا یحیی، احیا یحیی، یہ احیا جو ہے یہ ہا یا اس کا مادہ آتا ہے، یہ ڈبل حرف والا نہیں کہلائے گا، یہ کمزور حرف والا فعل کہلائے گا، کیونکہ ہم نے یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کی تھی کہ 2 حرف جو ایک جیسے آتے ہیں جس کو ہم ڈبل حرف والا تب کہیں گے کہ وہ دونوں حرف صحت مند ہوں، تب اس کو ہم کہیں گے یہ ڈبل حرف والا فعل ہے۔ لیکن اگر وہ جو 2 حرف ایک جیسے آئیں گے مادہ میں، تو اگر وہ دونوں حرف کمزور حروف ہوتے ہیں تو وہ فعل کمزور فعل ہی کہلائے گا، اس میں 2 کیٹیگریز نہیں بنا سکتے کہ وہ ڈبل حرف والا بھی ہو اور کمزور بھی ہو، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے، تو صرف وہ کمزور ہی کہلائے گا۔ احیا یحیی، احیی محین، محین اور احیاء اس کا مصدر ہے، یہ اسلمہ کی طرح۔ اب ان دونوں میں اس کا جو باب آتا ہے وہ افعال ہے، دونوں کا باب افعال، ٹھیک ہے جی۔ یریکم، ارا یری، را حمزہ اور یا، اب اس کے مادہ میں حمزہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس میں دونوں کیٹیگریز آئیں گی، حمزہ والا فعل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور کمزور بھی کہیں گے، حمزہ والا بھی اور کمزور بھی۔ ارا یوری، ارا کا معنی کیا ہے؟ اس نے وہ دکھاتا ہے، اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے، تو یہ بھی اسلمہ کی طرح ہی ہے، کمزور اور حمزہ والے فعل میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئے باب افعال سے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ بی، 10ویں صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے، اور آج ہم گرامر کا ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، اتقا۔ اتقا یہ کمزور حروف والے افعال ہم سیکھ رہے ہیں مزید فی میں، اور اس کی ریپیٹیشن قرآن پاک میں 215 ٹائم آئی ہے، اور یہ بھی اختلافہ کی طرح ہی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے کئی افعال اختلافہ کی طرح پڑھے ہیں، اہتداء بھی اختلافہ کی طرح ہے، کیونکہ یہ کمزور افعال میں سے آتا ہے، تو کمزور افعال کے ساؤنڈز جو ہیں وہ بظاہر میچ تو نہیں کرتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم میچ کر لیا کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تو مزید فی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ مادہ کے حروف میں سے ہی کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے عالمہ سے علامہ، اور مادہ کے حرف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے سالمہ سے اسلمہ۔ تو مادہ کے علاوہ جو حرف زائد ہوگا وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2، 3 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو مادہ کے اصلی جو حروف ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ مزید فی کے 8 ابواب ہم نے اس کورس میں سیکھے ہیں، آئیے ایک دفعہ ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علامہ حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ استغفارہ، اور قرآن میں تدبر کیجیے، آپس میں تدارس کیجیے، تدبرہ تدارسہ، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب انقلابہ۔ تو یہ افعال ہم نے یاد کرنے، ان کے ابواب بھی یاد کیجیے کہ ابواب میں ہے تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، تفاعل،
तफ़ाउल और इन्फ़ियाल, 8 अबवाब थे। फिर किसी 1 और 2 के जो अफ़ाल हमने पढ़े थे, उनके लिए भी एक पोएम याद की थी और वो 3 हरफ़ी अफ़ाल थे, इसमें 3 हुरूफ़ आते थे। अब QC 3 के अंदर जो अफ़ाल हम सीख रहे हैं, इसमें 3 हरफ़ से ज़ायद हुरूफ़ आते हैं इन अबवाब में। तो ये वाले जो अफ़ाल हैं, ये भी मुख्तलिफ़ अफ़ाल जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उनकी तरह आते हैं। जैसे वल्ला, अल्लमा की तरह हमने पढ़ा था बाब तफ़ईल से, नादा, हासबा की तरह पढ़ा था कमज़ोर अफ़ाल में, और ये बाब मुफ़ाला से आया था। फिर हमने अस्लमा की तरह यानी बाब इफ़ाल से कमज़ोर की कैटेगरी में अक़ामा, अलक़ा और अदल्ला सीखा। अदल्ला डबल हर्फ़ वाले में से आ गया था और ये भी अस्लमा की तरह था। फिर दूसरे के इसके बाद हमने जो नया एक बाब है इख्तलाफा की तरह यानी बाब इफ्तिआल से, हमने इससे पहले इह्तदा सीखा और अभी हम सीख रहे हैं इत्तक़ा। इह्तदा के बाद क्या है इत्तक़ा, ये भी बाब इख्तलाफा की तरह यानी कि बाब इफ्तिआल से है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सबक है इत्तक़ा। इत्तक़ा का माने है वो डरा, इत्तक़ा वो डरा, वो बचा, वो डरा, वो बचा। ये आज का फ़ेल है, आज का सबक है। खालफा से जैसे इख्तलाफा बना था, खा लाम फा मादा है और इख्तलाफा में 2 हरूफ को ज़ायद किया गया, हमज़ा को और ता को, जो कि फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान में आता है। तो ये 2 हरफ ज़ायद होने की वजह से ये फ़ेल बन गया था मज़ीद फ़ी। इसी तरह से वक़ा, वक़ा असल में 3 हरफ़ी अफ़आल में से आता है, वाव, क़ाफ और या। वक़ा से बना था इब्तक़ा, वक़ा से बना था इब्तक़ा, इब्तक़ा। अगर हम इसको गौर से ये देखें कि ये इब्तक़ा जो है, ये असल में क्या था, इब्तक़ा इब्तक़ा ऐसे है। इब्तक़ा अगर हम देखें तो इख्तलाफा के साथ इसका साउंड मैच करता है। इख्तलाफा के साथ इसका साउंड क्या है? मैच कर इब्तक़ा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो या है इसको अलिफ से बदला है, चूँकि काफ के ऊपर ज़बर था, ज़बर अपने बाद अलिफ चाहते इसलिए इस या को, ये जो या है इसको अलिफ से बदल दिया तो इत्तक़ा बन गया। अब यहाँ पर ये या लिखने में नज़र आता है लेकिन असल में यहाँ पर या नहीं है, जो कि अलिफ से बदल चुका हुआ है। तो ये क्या था, इब्तक़ा। अब अगली बात ये है कि इब्तक़ा से इत्तक़ा कैसे बना है? इत्तक़ा, ये जो 2 ये जो वाव है, ये जो वाव ये दरमियान में आता है, ये इफ्तियाल की ता से चेंज हुआ है। इफ्तियाल, बाब इफ्तियाल के अंदर एक ता आती है, इसको ता इफ्तियाल कहा जाता है। इफ्तियाल, ये जो ता है ना, ये वाली ता, इफ्तियाल। इसके साथ जब ये चेंज हुआ, तो ये 2 दा इकट्ठे हो गए हैं। इत्तक़ा, इत्तक़ा, ये पहला ता साकिन है और दूसरे ता के ऊपर हरकत है। 2 हरफ जब एक तरह के जमा होते हैं, उनमें से एक साकिन हो, एक के ऊपर हरकत हो, तो दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। वो मर्ज करके फिर बना है इत्तक़ा, मर्ज करके बना है इत्तक़ा। तो ये मुख्तसर सी इसकी तशरीह थी कि हमने ये पढ़ा है कि ये इत्तक़ा कैसे बना है। अब शुरू करते हैं इसके टेबल को। आप यहाँ पर भी देखें कि हदा का टेबल यहाँ पर भी आपको ब्लर करके दिखाया जा रहा है कि आपने इसी साउंड पर ही इत्तक़ा का टेबल भी बनाना है। जैसे हदा से हदऊ बना था, तो इत्तक़ा से इत्तक़ऊ, वो सब इत्तक़ा वो डरा, इत्तक़ऊ वो सब डरे। इत्तक़ईता, हदैता, इत्तक़ईतु, हदैतु, इत्तक़ईतुम, हदैतुम, इत्तक़ईना, हदैना। ये ऐसे ही है जैसा कि हदा से हदऊ बना था, वल्ला से वल्लौ बना था, नादा से नादऊ बना था, अलक़ा, अलक़ौ, इह्तदा, इह्तदऊ, इत्तक़ा, इत्तक़ौ। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वाहिद के अंदर अगर आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा हो, इत्तक़ा जैसे, तो उसका जमा जब बनाएँगे तो वो ज़बर से बनेगा, जमा ज़बर से बनेगा। यही बात हमने लेसन नंबर 8A के अंदर हज़ा के टेबल में जो 5 अहम बातें सीखी थी, उसमें पहली बात ये सीखी थी कि वाहिद के अंदर अगर आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा हो, तो जमा उसकी जब बनेगी तो वो ज़बर से बनेगी, पेश वगैरह से नहीं बनेगी। आइए इसको सीखते हैं। इत्तक़ा, इत्तक़ा, इत्तक़ऊ, इत्तक़ईता, इत्तक़ईतु, इत्तक़ईतुम, इत्तक़ईना। इत्तक़ा, इत्तक़ऊ, इत्तक़ईता, इत्तक़ईतु, इत्तक़ईतुम, इत्तक़ईना। शुरू में देखें ये जो ता शद वाली आ रही है, ये जो ज़ायद हरूफ भी हैं,
تو اس کو ہر سیغے میں ساتھ لے کر چلیں گے، اور باقی آخر میں تا، تو، تم، نا کا اضافہ ویسے ہی ہے جیسے ہم تمام ماضی کے افعال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو شروع میں جو زائد تھا اس کو ساتھ تمام سیغوں میں لے کر چلیں۔ تو دوبارہ کرتے ہیں، اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا۔ عربی بول چال میں ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حل اتقا، اس کا ترجمہ ہے کیا وہ ڈرا، کیا وہ ڈرا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو لائن سے اوپر ہم سیم آنسر دیتے ہیں، نام اتقا، جی ہاں وہ ڈرا، جی ہاں وہ ڈرا۔ حل اتقو، کیا وہ سب ڈرے، نام اتقو، جی ہاں وہ سب ڈرے۔ حل اتقا، کیا وہ ڈرا، نام اتقا، حل اتقو، نام اتقو، تو سیم آنسر آگا جی ہاں وہ ڈرے۔ ماضی کا ترجمہ ہے، اب آپس میں سوال جواب کرتے ہیں۔ حل اتقیتا، ملانے کے لیے یہ لام کے نیچے زیر آ گیا، حل اتقیتا لکھا گیا ہے۔ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، حل اتقیتا۔ حل اتقیتا، کیا آپ ڈرے، تو تا کا جواب تو سے دیں گے، نام اتقیتو۔ حل اتقیتم، کیا آپ سب ڈرے، تو جواب کا دیں گے، جی ہاں ہم سب ڈرے، نام اتقینا، تم کا جواب نا سے آ جائے گا، اتقیتا، نام اتقیتو، حل اتقیتم، نام اتقینا۔ اشاروں کی مدد سے بھی ہم ان الفاظ کے معنی کو اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں، جو سوال میں جو لفظ دیا گیا ہے اس کا معنی بھی، اور جواب کے اندر جو لفظ دیا گیا اس کا معنی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پچھلی سلائیڈ میں جہاں ہم نے ماضی کا پورا 6 سیغے سیکھے ہیں، وہاں پر بھی اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، تو اس سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آئیے عربی بول چال میں ہم ماضی کو سیکھنے کے لیے کچھ اسم ساتھ میں لاتے ہیں تاکہ اس کا معنی اور اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جائے۔ حل اتق اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا، حل اتق اللہ، کیا وہ ڈرا اللہ سے، کیا وہ اللہ سے ڈرا، نام اتق اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرا۔ حل اتقوا اللہ، یہ لفظ تھا اتقو، یہ واو کے پر جزم ہے، لیکن یہ جو پیش ہے ملانے کے لیے آیا ہوا ہے، حل اتقوا اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ حل اتقوا اللہ، کیا وہ سب اللہ سے ڈرے، نام اتقوا اللہ، جی ہاں وہ سب اللہ سے ڈرے، تو سیم آنسر آ جائے گا، صرف حل کے بعد نام آ جائے گا۔ تو آپس میں جب ہم سوال جب کرتے ہیں، حل اتقیت اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرے، تو نام اتقیت اللہ، تا کا جواب تو سے آ جائے گا، اگر تو سے سوال ہو تو جواب میں تا آ جائے گا، یعنی ان دونوں کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ حل اتقیتم اللہ، اتقی اصل تھا حل اتقیتم اللہ، تو ملانے کے لیے میم پر پیش آ گیا، حل اتقیتم اللہ، کیا آپ سب اللہ سے ڈرے، تو جواب کر دیں گے، تم کا جواب نا سے آئے گا، نام اتقین اللہ، اتقین اللہ، یہ جو تم ہے تم کا جواب نا سے آ جائے گا، اگر نا سے سوال کیا رہا ہے تو اس کا جواب تم سے آ جائے گا۔ اس کو ہم کسی ون سے ہی اس طریقہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ ماضی کے بعد مضارع کیسے ہوگا، مضارع ہے یتقی، اتقا، یتقی مضارع وہ ڈرتا ہے، یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں، اس کا ساؤنڈ بھی یہدی یہدونا کی طرح ہی آتا ہے، تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ جیسے یہدی سے یہدونا تھا، یولی سے یولونا، یونادی سے یونادونا، یلقی سے یلقونا، یہتدی سے یہتدونا، اور یتقی سے یتقونا۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو پھر زبر سے جمع نہیں بنتی ہے، جیسے یتقی سے یتقونا بنا ہے، یتقونا نہیں لکھا گیا، کونا لکھا گیا، پیش کے ساتھ آیا، زبر سے نہیں آیا۔ تو یہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، یتقی، یتقونا، تتقی، اتقی، تتقونا، نتقی۔ ترجمہ سے کریں، یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہو، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں۔ تو مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں، عربی بول چال میں کیسے سیکھیں گے اس کو۔ حل یتقی، کیا وہ ڈرتا ہے، نام یتقی، جی ہاں وہ ڈرتا ہے، حل یتقونا، کیا وہ سب ڈرتے ہیں،
नाम यत्तकूना, जी हाँ वो सब डरते हैं। तो सेम आंसर आ जाएगा। अब लाइन से नीचे हम आपस में जब डिस्कशन करेंगे, हल तत्तकी, ता आ जाएगा, हल तत्तकी, क्या आप डरते हो? मुज़ारे का तर्जुमा होगा डरते हो। नाम अत्तकी, जी हाँ मैं डरता हूँ। हल तत्तकूना, क्या आप सब डरते हैं? नाम नत्तकी, जी हाँ हम सब डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माजी के बाद हमने मुजारे की प्रैक्टिस भी की है अरबी बोलचाल में। तो आइए सीखते हैं इसका फिर अमर कैसे बनेगा। जैसे इख्तलफा से इख्तलिफ बना था, यानी लाम आइन कलमे के नीचे जेर आ गया और आखिर को साकिन कर दिया। तो इत्तका से ये इत्तकी बनेगा, इत्तकी। ठीक है, वही तरीका जो हम कमजोर अफाल में मजीद फीके सीखते आ रहे हैं। इसमें इत्तका असल में क्या था? इत्तका या, ठीक है, इत्तका या था। तो अगर इसको हम साकिन करें, ये काफ को जेर दे देंगे, इत्तकी आ जाएगा, आखिर को साकिन इत्तकी बनेगा। तो ये या कमजोर हरफ होने की वजह से आखिर से गिर जाएगा, तो रह जाएगा इत्तकी। क्या रह जाएगा? इत्तकी। ये ऐसे ही है जैसे हमने प्रैक्टिस की इससे पहले अफ़ाल की, जैसे हदा से इहदी से इहदू था, वल्ली से वल्लू था, नादी नादू, अलकी अलकू, एहतदी एहतदू। एक और चीज़ यहाँ पर ये बताई थी, जैसे हमने फ़िल अमर के अंदर आखिर से कमज़ोर हर्फ गिर जाएगा और उसका जमा बनेगा इत्तकू, यानी कि वो पेश से जमा बना था, तो इसका भी पेश से जमा बनेगा। ये एक सबका सेम ही साउंड होगा। फिर हम करते हैं इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू। इत्तकी मतलब क्या है? इत्तकी तू डर, इत्तकू तुम सब डरो, ला तत्तकी तू मत डर, ला तत्तकू तुम सब मत डरो। इत्तकी तू डर, तो इत्तकू तुम सब डरो। ठीक है, तो ये फिर अमर और फिर नहीं की हमने प्रैक्टिस की। आइए इसको अरबी बोल रहे सीखते हैं। इत्तकी तू डर, किसी एक को ऑर्डर दिया जा रहा है, इत्तकी तू डर। तो वो फिर अमर या फिर नहीं से जब सवाल होता है तो उसका जवाब फिर मुजारे से दिया जाता है। अत्तकी मैं डरता हूँ या डरूंगा। इत्तकी तू डर, तो जवाब क्या है? अत्तकी मैं डरता हूँ या डरूंगा। इत्तकू तुम सब डरो, तुम सब डरो। नत्तकी हम सब डरते हैं या डरेंगे। तो फिर मुजारे आगे दोनों आंसर में। आइए इसको एक और तरीके से सीखते हैं। इत्तकिल्लाह, क्या तर्जुमा है इत्तकिल्लाह का? तू डर अल्लाह से। इत्तकिल्लाह, तू डर अल्लाह से, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जवाब में वो कहता है, आगे वाला इंसान कहता है, इत अत्तकी अल्लाह, अत्तकिल्लाह मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो जमा में क्या आएगा? जमा में आएगा इत्तकू। जमा में है इत्तकू अल्लाह, यानी इत्तकुल्लाह तुम सब अल्लाह से डरो, तुम सब अल्लाह से डरो। तो जवाब में क्या आएगा? नत्तकिल्लाह हम सब अल्लाह से डरते हैं, हम सब अल्लाह से डरते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर अमर और को वाहिद और जमा के साथ हमने प्रैक्टिस करी भी बोलचाल में। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसका इसम फ़ाइल सीखते हैं। इसम फ़ाइल इसका वैसे जैसे पहले हम मज़ीद फ़ी में हम सीखते हैं कि पेश वाला मीम लगेगा इसम फ़ाइल में भी और इसम मफ़ूल के शुरू में भी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लगाएँगे। तो जैसे मुख्तलिफ़ुन और मुख्तलफ़ुन था, ऐसे मुत्तकिन और मुत्तक़न आएगा। मुत्तकिन और मुत्तक़न आएगा इसमें, इसका इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल। ठीक है जी। मुत्तकिन असल में क्या था? मुत्तकियुन मुख्तलिफुन की तरह और मुत्तक़युन मुख्तलफुन की तरह था। तो ये कमज़ोर हरफ होने की वजह से जो हमने मज़ीद फ़ी के बाकी अफ़ाल सीखे हैं दूसरी थ्री में कमज़ोर, उनके ही साउंड पर यहाँ बनेगा मुत्तकिन और मुत्तक़न। ठीक है जी। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इख्तलफ़ से बना था, इख्तिलाफ मस्दर था, तो इत्तक़ा से इत्तिकाउन, इत्तिकाउन इख्तिलाफुन इसी साउंड पर आएगा इसका मस्दर भी। आइए मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तक़न जिससे डरा जाए, इत्तिकाउन डरना। आइए अरबी बोलचाल में देखते हैं। हल अंता मुत्तकिन, ये दो इशारे होते हैं इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल वाले जो अरबी बोलचाल है। अल अंता मुत्तकिन, क्या आप डरने वाले हैं? नाम आना मुत्तकिन,
आना मुत्तकिन, जी हाँ मैं डरने वाला हूँ। हल अंतुम मुत्तकूना, मुत्तकूना भी ऐसे ही है और मुत्तकीना भी इसी से है, वाव नून से जमा बनाई जाए और जा नून से जमा बनाई जाए। तो सवाल है अल अंतुम मुत्तकूना, क्या आप सब डरने वाले हैं? नाम नहनु, नहनु में अपनी तरफ इशारा करेंगे सब, नाम नहनु मुत्तकूना, जी हाँ हम सब डरने वाले हैं। तो ये इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल की हमने प्रैक्टिस करी भी बोलचाल में। आइए सीखते हैं मुअन्नस कैसे बनेगा। इत्तक़ा था तो उसमें आखिर में कमज़ोर हर्फ गिर जाएगा और गिरा कर ता साकिन लगाएँगे। ये हमने वहाँ पर एक के अंदर भी ये बात सीखी थी हदा में कि उन 5 जो अहम बातें, उसमें दूसरी बात ये थी कि कमज़ोर अफ़ाल के अंदर जब कमज़ोर हर्फ किसी फ़ेल के आखिर में आ रहा हो, तो उससे जब मुअन्नस बनाएँगे तो मुज़क्कर के आखिर से कमज़ोर हर्फ को गिराकर ता साकिन लगाएँगे। इत्तक़ा से इत्तक़त। तो आइए पूरा टेबल करते हैं। इत्तक़ा, इत्तक़ौ, इत्तक़ैता, इत्तक़ैतु, इत्तक़ैतुम, इत्तक़ैना। फिर मुज़ारे है यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, तत्तकूना, नत्तकी। फिर अमर क्या आएगा? इत्तकी, इत्तकू, ला तत्तकी, ला तत्तकू, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तिकाउन। हुवा इत्तका, हिया इत्तकत, हुवा यत्तकी, हिया तत्तकी। इत्तकत का माना वो औरत डरी और तत्तकी वो औरत डरती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेबल हमने मुकम्मल किया। आइए इसकी 6 चाबियाँ सीखते हैं। इत्तका वो डरा, इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तिकाउन। तो ये 6 चाबियाँ थी, 3 फ़ेल की हैं और 3 इस्म की हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से आपने कमज़ोर अफ़आल शुरू किए हैं, मज़ीद फ़ी में आपको 6 चाबियों के साथ इस तरह के सर्कल्स नज़र आते हैं। तो ये वही चीज़ है जिसका हम ज़िक्र अदा के टेबल में कर चुके हैं कि 5 जो इसकी अहम बातें थीं, 5 वजूहात की वजह से यहाँ पर ज़िक्र किया गया है हदा का टेबल को। तो ये आप तमाम जो टेबल उसी साउंड पर आ रहे हैं, उन पे सब में आप ये देखते हैं। आइए वर्ब बुक के क्वेश्चन करते हैं। इत्तका टेबल से पहला सवाल है, तुम सब अल्लाह से डरो। तुम सब डरो। इत्तकी तू डर, इत्तकू तुम सब डरो। फ़िल अमर है, तुम सब डरो। इत्तकू तुम सब डरो। इत्तकू, ठीक है जी। इत्तकू तुम सब डरो अल्लाह, अल्लाह से। तुम सब डरो अल्लाह से। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें। फ़मन इत्तका, फ़ा मन, ये लफ्ज़ क्या है असल में? फ़ा मन, बस जो शख्स, मन इत्तका डरा, व अस्लहा और उसने सुलह की। फ़ा बस, मन वो शख्स जो इत्तका डर गया, व और अस्लहा उसने सुलह की। अरबी में हाँ में जवाब दें। हल अंतुम मुत्तकून, हल अंतुम मुत्तकू, मुत्तकून अल्लाह, क्या आप सब अल्लाह से डरने वाले हैं? अंतुम की जगह पर नाहनु लगा दीजिएगा। नाम नाहनु मुत्तकून अल्लाह, हम सब अल्लाह से डरने वाले हैं। जवाब के लिए आप नाम लगाएंगे और नाहनु लगा देंगे, बाकी दोनों सेम हो, ठीक है। तो ये 3 सवालात थे जो वर्क बुक में दिए गए। वर्क बुक में एक टेबल दिया गया है, इफ्तरा, उसने झूठ गढ़ा। इफ्तरा उसने झूठ गढ़ा, ये इत्तका की तरह ही है। तो इत्तका के टेबल को सामने रखते हुए इफ्तरा का पूरा टेबल बनाइएगा। इसका मस्तर आता है इफ्तिराउन, और इसकी जो 6 चाबियां होंगी उनको दायरा जरूर लगाएं। इत्तका से इफ्तरा, इफ्तरऊ, इफ्तरईता, इफ्तरईतु, इफ्तरईतुम, इफ्तरीना। इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तरी, मुफ्तरिन, मुफ्तरन और इफ्तिराउन, ये 6 चाबियाँ हैं। इसी साउंड पर आप पूरा टेबल बनाइएगा। आखिर में हम कोड्स देखते हैं जो तमाम 3 हरफी अफ़ाल के हैं, कमज़ोर अफ़ाल के हैं और मज़ीद फ़ी अफ़ाल के कोड्स हैं, इनको याद कीजिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। तो आखिर में दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।